अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल कुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान में सहर व इफ्तार। रोज़ा रखने के लिए फजर से पहले जो आखिरी खाना खाया जाता है उसको सहरी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में यकीनन बरकत है। एक सहाबी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में मुझे सहरी के लिए बुलाया तो आपने फरमाया, आओ मुबारक खाना खाओ। मुबारक खाना जो रोज़ा रखने के लिए खाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाने के लिए किस कदर रग़बत दिलाते थे। एक सहाबी कहते हैं कि मैं फजर से पहले रसूलुल्लाह के पास आया, आप सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी एक बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, इसको न छोड़ो। फजर से पहले सहरी खाना दरअसल याद दहानी है। अल्लाह ताला जब एक सख्त काम का हुक्म देता है, कैसे वो करीम है, उसके लिए आसानी फरमा देता है। उसने रोज़े का हुक्म दिया तो सहर के वक्त खाना खाने की रुख्सत दी। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। रात को खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए फजर का सफ़ेद धागा स्याह धागे से नुमाया हो जाए। सैयदना सहल बिन साद कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो इब्तिदा में उसके साथ मिनल फज्र, फजर का वक्त के अल्फाज नाजिल नहीं हुए थे और लोग इसका मतलब समझ नहीं पा रहे थे। जब रोज़ा रखते तो उनमें से हर शख्स अपने पाँव में एक सफ़ेद और एक स्याह धागा बांध लेता और उस वक्त तक खाता पीता रहता जब तक उनकी असली रंगत नुमाया न हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गलती को दूर करने के लिए जब मिनल फज्र के अल्फाज नाजिल फरमा दिए तो लोग समझ गए कि सफ़ेद और स्याह धागे से मुराद दिन और रात का फ़र्क है। ये रिवायत सही बुखारी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए तब घड़ियाँ तो नहीं होती थीं। लोग सारो अफ्तार के वक्त का तयन, नमाज़ों के औकात का तयन उफ़क़ के आसार से करते थे। आसमान को देखकर रोशनी, बादल और इसी तरह से जो आसार रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमा दिए, उन्हीं से सारो इफ्तार के वक्त का तयन होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने की ख़ास तलकीन की है। सैयदना अबू सईद खुदरी से मरवी है, आपने फरमाया, सहरी खाने में बरकत है इसलिए तुम इसे न छोड़ो, खा पानी का एक घूंट ही क्यों ना पी लो, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल करते हैं। ये रिवायत मुस्नद अहमद की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। सैयदना अमर बिन आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क ही सहरी से है। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। ये बात इतनी सच्ची साबित हुई है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں میں روزوں کے درمیان یہی فرق چلا آ رہا ہے۔ وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ مغرب کے بعد جب آسمان پر تارے نظر آنے لگیں اور پھر اگلی رات کے تارے نمودار ہونے تک کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں ایسٹر سے پہلے 40 روزے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کا یہ روزہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک آدھ روزے سے زیادہ رکھ ہی نہیں پاتے۔ سحر کے وقت مسلمان اپنا آخری کھانا کھاتے ہیں اور ایمان والے روزہ رکھنے کے بعد اپنے دن کے معمولات شروع کرتے ہیں۔ جو کام پہلے وہ روزہ رکھے بغیر کرتے تھے اب روزہ رکھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن فرق آ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد ایک نئی نفسیات شامل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ایمان والا عام دنوں میں بھی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں سے معاملات کرتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو وہی کام ہے، لیکن اب کیفیات بدل گئی ہیں۔ کیفیت کیسی ہے؟ پہلے جو کام عادتاً ہوتا تھا اب اس کام میں نئی زندگی آ گئی ہے۔ روزہ معمولی کام کو بھی کس قدر غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ سحر و افطار کے حوالے سے خاص بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کی نیت رات کو کرنی چاہیے۔ سیدہ حفصہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے رات کو نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ سنن نسائی کی روایت 2333 اور 345 نمبر پر ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ ابن خزیمہ، ابن حبان اور دارقطنی نے مرفوعاً روایت بیان کی ہے، جو شخص رات کو نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ رات کے آخری وقت میں یا دن کے شروع میں نیت کر لی جائے تو کافی ہوگی۔ نیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کرنا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نیت کرنا ہر نیک عمل سے پہلے ضروری ہے اور فرض روزے کی درستگی کے لیے شرط ہے کہ رات کو روزے کی نیت کر لی جائے۔ جو شخص فجر طلوع ہونے تک نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں۔ نیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فجر سے پہلے کی جائے۔ اگر کسی نے سونے سے پہلے نیت کر لی پھر اس کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ فجر ہو گئی تو سونے سے پہلے کی ہوئی نیت کافی ہوگی۔ بڑی دلچسپ بات ہے جو امام ابن تیمیہ نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے جان لیا کل رمضان ہے تو یہ گویا اس مسلمان کی نیت ہوگی اور یہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی فرض روزوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب پتہ چل گیا رمضان آ گیا اب روزے رکھنے ہیں تو نیت ہو گئی۔ ہاں، نفلی روزوں کے حوالے سے سیدہ عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میرا روزہ ہے۔ پھر ایک دوسرے دن ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی کہ ہمیں ہریسہ کسی نے تحفے میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھے بھی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، صبح روزہ رکھا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھا لیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1154۔ سحر کے وقت کے حوالے سے سیدنا عمر ابن عاص سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلت السحر، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کے کھانے کی اہمیت کس قدر ہے۔ سحری کھانا باعث برکت بھی ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ پانی کے چند گھونٹ ہوں یا چند دانے کھجوریں ہوں یا دودھ کا گلاس ہو۔ سحری چھوڑنا سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ رات کو ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں کہ کون سحری کے وقت اٹھے گا، پھر نماز فجر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو قضا نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر سحری نہ کھانے کی وجہ سے دن بھر بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی، کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں۔ دراصل برکت والے کھانے سے محرومی کی وجہ سے سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری چھوڑنا سنت کے خلاف ہے۔ ایک اور بات جو سحری کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، سیدنا بلال اور سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتا ہے، جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ان دونوں کی اذانوں میں وقفہ اتنا ہوتا تھا کہ بلال اترتے اور ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے۔ تو دور نبوی میں 2 مؤذن الگ الگ طور پر اذانیں دیا کرتے تھے، اور دونوں کے نام ہم نے دیکھے ہیں۔ پہلی اذان کا مقصد روزہ دار کو آگاہ کرنا تھا، اور دوسری اس بات کا اعلان ہوتی تھی کہ اب کھانا پینا ختم ہو گیا اور فجر کی تیاری شروع ہو گئی۔ ان دونوں میں اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا کہ سیدنا بلال دعا پڑھتے، طلوع فجر کا انتظار کرتے، نیچے اتر کر ابن ام مکتوم کو آگاہ کرتے اور وہ مقررہ جگہ چڑھ کر اذان کہتے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مساجد سے اعلان کیے جاتے ہیں کہ روزہ ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں، سائرن کی آواز گونجتی ہے، پھر روزہ ختم ہونے کا اعلان بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد اذان کی آواز آتی ہے۔ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، اہل کتاب سے مشابہت ہے۔ ہمیں نبوی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نجات اور فلاح کا باعث ہے۔ سحری کے حوالے سے ایک اور خاص بات ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں سحری اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتا، پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ادا کروں۔ بخاری کی روایت ہے 1920 نمبر پر۔ یعنی وہ سحری آخری وقت تک کھایا کرتے تھے، پھر نماز میں جا کر شریک ہوتے۔ سحری کے اختتام اور نماز فجر کے آغاز میں کتنا فرق ہوتا، اس کا اندازہ ہم سیدنا زید بن ثابت کی روایت سے لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ سیدنا انس کہتے ہیں، میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیات کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1921 نمبر پر۔ سحری میں تاخیر باعث خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے والا سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنے معمولات کو انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے، تب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا اور پانی استعمال کرتا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے پہلے وہ کھانے پینے سے رکا تھا، اب اسی کے حکم سے وہ دوبارہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے۔ افطار کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت کا وہ حصہ جس میں سحر کے وقت کا تعین ہے، اسی میں یہ ارشاد بھی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ سیدنا عمر ابن خطاب سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس طرف سے رات آ جائے اور دوسری طرف سے دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ اس طرح کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری نے سیدنا ابو سعید خدری کا عمل بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت افطار کر لیا جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ یہ حدیث 1954 نمبر پر ہے۔ یہاں ایک دلچسپ صورتحال ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی شخص بلندی پر ہے یا جہاز میں سفر کر رہا ہے، وہ کب روزہ افطار کرے گا؟ جب تک سورج نظر آتا رہے گا، دن کی روشنی پھیلی رہے گی، اس کے افطار کا وقت نہیں ہوگا۔ جب سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے، رات آ جائے، تبھی وہ افطار کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازوں کا سحر و افطار کا تعین گھڑیوں سے نہیں، سورج اور چاند اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے سے ہی ہوتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھتے، نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے، پھر اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو چھہارے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو ایسی پابندی میں جکڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہ لگائی ہو۔ روزہ کا وقت پورا ہو جائے، پھر کوئی بھوکا پیاسا رہ کر اپنے اوپر ظلم کرے تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ سیدنا ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی کی حالت میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے 21637 نمبر پر۔ سیدنا سال سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میری امت اس وقت تک میری سنت پر رہے گی جب تک وہ اپنے افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے والیوم 3 پیج 275 پر۔ عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے، ان کی رات کی عبادتیں بھی اسی وقت ہوتی ہیں، یعنی ستارے نمودار ہونے کے بعد۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز تارے نکل آنے کے بعد پڑھنا پسند نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ سحر و افطار کے لیے اللہ پاک نے وقت مقرر کر دیا۔ نظم و ضبط زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مسلمانوں کو رمضان میں یہ نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم و ضبط سکھاتے ہوئے
غیر مسلموں سے مشابہت پسند نہیں کی۔ افطار کا وقت برکت کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے۔ سیدنا جابر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1643 نمبر پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت جی بھر کے دعائیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ کی 1753 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: عادل حکمران، روزہ دار یہاں تک کہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا کر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ عین افطار کے وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر بھی ضرور ملے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ کوئی کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو اس کو کیسے دعا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ہاں کچھ کھاتے پیتے تو اس کے لیے دعا ضرور فرماتے، اور آپ فرماتے کہ اس طرح میزبان کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا مقداد بن اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا دودھ نکال کر آپ کو پلا رہے تھے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یا اللہ اسے کھلائیں جس نے مجھے کھلایا، اور اسے پلائیں جس نے مجھے پلایا۔ سیدنا سلیمان بن عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک روزہ افطار کر لے تو اسے چاہیے کہ پانی سے روزہ افطار کرے، اس لیے کہ وہ پاک ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت 695 نمبر پر ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ تر کھجوروں پر، اور اگر وہ تر کھجور نہ پائے تو خشک کھجور پر، اور اگر اسے خشک کھجوریں میسر نہ آئے تو پانی کے چند چلو لے لے۔ اس حدیث کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہے۔ سنت یہی ہے کہ روزہ کھجور سے افطار کیا جائے، اور خشک کھجور کا خاص طور پر نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اس میں نسبتاً مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھوکے پیٹ کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور معدے کے لیے بہت مناسب ہوتی ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے تک کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے۔ افضل عمل یہی ہے، اگر کسی کو کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھول سکتا ہے۔ افطار کے حوالے سے خاص بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ افطار صرف اپنے روزے کا ہی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی روزہ افطار کروانا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے 807 نمبر پر۔ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزہ دار کی مثل اجر ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر سے کچھ کمی ہو۔ روزہ افطار کروانے سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ یقینی ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا،
یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ترمذی کی روایت 2485 نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور چیز کو ضرور پیش نظر رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم سیدنا سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے روٹی اور زیتون آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھایا اور فرمایا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ روزہ داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، اور فرشتوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کھانا نیک لوگوں کو پیش کرنا چاہیے۔ ریاکاری، نمود و نمائش سے نیکی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ افطار کے موقع پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ افطار میں ایسے لوگوں کو شامل کیجیے جن لوگوں کی نیکی، صالحیت، جن کی خیر اور بھلائی کے بارے میں آپ جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے روزے نصیب فرما دے جن کے بدلے میں وہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے، ہمارے سحر و افطار میں برکت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔